याद है मैं आपकी स्टोरी सुनता हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आती हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी एक सच्ची कहानी आपके साथ शेयर करूँ और आप अपने चैनल पे इसको लोगों के लिए सुनाएं। सजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। सजाद साहब ने ये कहानी डेरा गाजी खान से हमें भेजी है और बहुत खौफनाक कहानी है जो सजाद साहब की ज़िंदगी में वाक़यात पेश आए। तो चलिए आगे चल के मैं तफसील से इस कहानी के बारे में आपको बताऊँगा। आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मेरा नाम सज्जाद है और मेरा ताल्लुक़ डेरा गाजी खान से है। ये तब का वाक़या है जब मेरे वालिद साहब ने नया घर लिया और हम सब उसमें शिफ्ट हुए। घर हमारे लिए जैसे अज़ाब बन गया। हम एक लम्हा भी वहाँ सुकून का ना गुजार सके क्योंकि वहाँ पे बहुत खौफनाक जिन्नात का बसेरा था। मैं अपनी पहली वीडियोज़ में ये ज़िक्र कर चुका हूँ कि जिन्नात की तादाद इंसानों से कई ज़्यादा है। हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम कमो बेश इस दुनिया में इंसानों की तादाद का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ना कोई ऐसा तरीका, ना कोई पैमाना मौजूद है जिसके ज़रिए हम जन्नात की तादाद का अंदाज़ा लगा सकें। वीडियो में आगे चल के आपको मालूम होगा कि इस फैमिली को किस किस अज़ियत से गुज़रना पड़ा, कौन कौन सी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी और आखिर में उनके साथ क्या हुआ। वालिद साहब एक कामयाब बैंकर थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इरादा किया कि घर ख़रीदा जाए। हम सब भी बहुत एक्साइटेड थे। किराए के घर से हम नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। किराए का इसलिए कह सकते हैं कि वालिद साहब बैंक की बहुत अच्छी पोस्ट पे मौजूद थे और उन्हें बैंक की तरफ से ही रिहाइश दी गई थी, जो कि उनकी माहाना तनख्वाह में से थोड़े बहुत काटे जाते थे। कहने को तो ये किराए का घर ही हुआ, वो हमारी मिल्कियत नहीं थी। वालिद साहब की रिटायरमेंट के बाद बहरहाल हमें वो घर छोड़ना था और जब हम अपने नए घर में जा रहे थे तो हमने सुकून का सांस लिया। ये हमारा अपना घर था। अपना घर सबकी ख्वाहिश होती है। हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह उसे अपना घर अता करे, बेशक एक छोटा सा हो। कहते हैं ना, सुकून अपने घर में ही आता है, खा वो झोंपड़ी क्यों ना हो। बिल्कुल ये सच है, लेकिन हमारे साथ इसका बिल्कुल उल्ट हुआ। जितनी ख्वाहिशात, जितने सपने सजाए, हम उस नए घर में गए, वहाँ पे जाके बहुत सारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ हमारी पहले ही मुंतज़िर थीं। घर काफ़ी बड़ा था, तकरीबन 10 से 12 मरले का घर होगा और 3 मंजिला घर वालिद साहब ने तामीर करवाया था। ये शहर से थोड़ा सा दूर हट के एक नई कॉलोनी आबाद हो रही थी। जिस तरह आप जानते हैं, ये पाकिस्तान में एक रिवाज चल निकला है। हर दूसरे दिन पता चलता है कि फ़लाँ जगह पे एक नई कॉलोनी आबाद हो रही है। लोग सस्ते दामों की लालच में वहाँ पे जगह ख़रीद लेते हैं और कतई नज़र इस चीज़ के कि वहाँ पे जाके तहकीकात करें वो इलाका कैसा है। असेब के लिए तो कोई भी शायद सोचता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो असेब पे यकीन ही नहीं है, लेकिन जब लोगों का इन चीज़ों से सामना होता है तो अकल टिकाने आ जाती है। सारी तरकीबें धरी की धरी रह जाती हैं। मेरे वालिद साहब ने भी कुछ ऐसे ही सोचा। उन्हें वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लॉट सस्ते दामों मिल रहा था। मालिक बहुत जल्दी में था और वहाँ इस इलाके का जो रेट था उससे भी काफ़ी कम बेचना चाह रहा था। पता चला कि वो ये अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के अमेरिका में शिफ्ट होना चाह रहा है और वो काफ़ी अमीर है। इस बात से इसका कोई गर्ज नहीं कि उसका प्लाट अगर सस्ते दामों में बिक जाए तो वो उसके लिए फ़ायदा मंद होगा। हमें क्या पता था कि वो प्लाट किस वजह से बेच रहा है। किस्सा कुछ ऐसा था जो हमें बाद में पता चला। इस प्लाट का जो मालिक था वो एक बिज़नेसमैन था जिसका अमेरिका और पाकिस्तान में अच्छा खासा बिज़नेस मौजूद था। लेकिन जब से उसने ये प्लॉट ख़रीदा था उसकी परेशानियाँ थीं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वो कभी बीमार होता, कभी उसकी औलाद को नुकसान पहुँचता, कभी उसकी वाइफ या उसके घर में कोई ना कोई नुकसान पहुँचता रहता। वो इन परेशानियों से बहुत तंग आ चुका था। फिर एक दिन उसने एक बुज़ुर्ग से रब्ता किया। उन्होंने कहा, तुम्हें एक ज़मीन ख़रीदी है जो तुम्हें रास नहीं आई। वहाँ पे सख्त जन्नात का बसेरा है जिसकी वजह से तुम्हें ये तकलीफ़ पहुँचाई जा रही हैं। वो इस बात से सख्त नाराज़ हैं कि तुमने उनके बसेरे को ख़रीदा
اور وہاں پہ عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہو۔ جتنی جلدی ہو سکے وہ سستے داموں بیچ کے اپنی جان چھڑاؤ تاکہ ان سے تمہاری جان چھوٹے اور مڑ کے اس جانب کبھی رخ بھی نہ کرنا۔ اس نے یہی کیا۔ ان بزرگوں کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں سستے داموں وہ پلاٹ بیچ دیا۔ ہم یہ سوچ کے بہت خوش ہوئے کہ یہ زمین ہمیں سستے داموں مل گئی ہے تاکہ گھر بنانے میں ہمیں کافی پیسے بچ جائیں گے۔ لیکن تھا اس کے برعکس، وہ سستے داموں نہیں بلکہ وہ جان چھڑا رہا تھا۔ وہ ایک عذاب میں مبتلا تھا اور وہ عذاب اب ہمارے پلے پڑنے والا تھا۔ جب والد صاحب نے گھر کی تعمیر شروع کی تو میں بھی باقاعدہ طور پہ وہاں جایا کرتا تھا۔ میں بہت خوش ہوتا تھا۔ مزدور اور مستری میرے سامنے گھر کا کام کیا کرتے تھے، میں بھی کبھی کبھار ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتا تھا۔ لیکن وہاں پہ جو ناخوشگوار واقعات پیش آئے ان میں 2-3 میں آپ سے ذکر کرتا چلوں۔ ایک دفعہ مزدور اینٹوں کی تگاری اٹھائے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چڑھ رہا تھا، اس کا پاؤں پھسلا اور دھڑام سے نیچے گرا۔ اس کا ٹخنا اور بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کرا رہا تھا۔ سب حیران تھے، یہ تو بالکل نئی سیڑھی ہے، یہ کیسے ٹوٹ گئی؟ سیڑھی کو جب معائنہ کیا گیا تو سب حیران تھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ سیڑھی ٹوٹ جائے۔ اچھے خاصے بانس کی بنی ہوئی سیڑھی تھی اور بالکل نئی تھی۔ اس سیڑھی کے ٹوٹنے کی کوئی توقع نہیں تھا کر سکتا۔ جن سے سیڑھی لی گئی ان کو چیک کروایا گیا، انہوں نے بھی اس بات پہ حیرت کا اظہار کیا، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ سیڑھی بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے باقی سٹیپس کا معائنہ کیا گیا، وہ اپنی حالت میں مضبوطی سے قائم تھے، لیکن سیڑھی کے درمیان سے تھوڑا سا اوپر والا حصہ ٹوٹنا ایک تشویشناک بات تھی۔ حیران کن طور پہ جب سیڑھی کے سب سے اوپر والے حصے کو دیکھا گیا تو وہ بھی تھوڑا سا کھوکھلا تھا۔ انہیں لگا شاید ہم سے سیڑھی بنانے میں تھوڑی سی کوتاہی ہوگی۔ انہوں نے پولیس کے پرچوں سے یا تھانے کچہریوں سے بچنے کے لیے انہوں نے مزدور کے لیے اچھا خاصا پیسہ دیا۔ انہوں نے کہا ہم اس بات کے لیے معافی چاہتے ہیں، شاید یہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ مزدور بیچارہ 4-6 مہینے بیڈ پہ پڑا رہا، لیکن اس کی کافی حد تک مالی امداد ہو چکی تھی۔ میرے والد صاحب نے بھی اس کی تھوڑی بہت مالی امداد کی، اور جن سے سیڑھیاں بنانے والا کارخانہ تھا ان کو بھی پولیس کی دھمکی دے کے اس غریب مزدور کے لیے کافی امداد اکٹھی کر لی گئی۔ اس کے علاوہ مستری اور مزدور کافی دفعہ اس بات کی شکایت کر چکے تھے مجھ سے اور میرے والد صاحب سے کہ ہمارے اوزار یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ ہمارے علاوہ کوئی بھی نہ آتا تھا۔ دور دور تک 2-3-4-5 گھر بنے ہوئے تھے، لیکن ہمارے ارد گرد کوئی بھی گھر موجود نہیں تھا۔ اس بات کے قطع نظر کہ کوئی یہاں سے آ کے چیزیں اٹھا لے یہ ممکن ہی نہیں تھا، لیکن بعض اوقات چیزیں غائب ہو جاتی تھیں اور 1-2 دن کے بعد دوبارہ اسی جگہ پہ پڑی ہوئی ملتی تھیں۔ ان چیزوں کو شاید انہوں نے وہم سمجھا یا یہ سمجھا کہ شاید ہمیں نظر نہ آئی ہو، لیکن ایسے واقعات کو ہم نے بھی سنجیدہ نہ لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارا گھر تعمیر ہو گیا۔ ایک بہت خوبصورت اور عالیشان بنگلہ تھا۔ آج ہم اپنے گھر میں جا رہے تھے، ہم سب بہت خوش تھے۔ والد صاحب نے لوگوں میں بہت ساری مٹھائیاں بانٹیں، اپنے رشتہ داروں کو مدعو کیا اور کہا آج آپ سب ہمارے گھر تشریف لائیں۔ یہ واقعہ ہمارے گھر میں شفٹ ہونے کے تقریباً 10 دن کے بعد کا تھا۔ والد صاحب نے اپنے تمام بہنوں بھائیوں کی دعوت کی، ہم سب کزنز وہاں موجود تھے، سب بہت پرجوش اور بہت خوش تھے، سب ہمیں بہت ساری مبارک باتیں پیش کر رہے تھے۔ رشتہ دار اپنی استطاعت کے مطابق تحفے تحائف بھی لے کے آئے تھے۔ ہم سب کھانا کھانے میں مشغول تھے کہ ہمیں اپنے دوسری بلڈنگ سے کچھ چیزیں گرنے کی زوردار آواز آئی۔ والد صاحب نے میری والدہ سے پوچھا کیا کوئی اوپر موجود ہے؟ میری والدہ نے سب پہ نظر دوڑاتے ہوئے کہا میرے خیال میں تمام گھر والے اور رشتہ دار عزیر و اقارب یہاں پہ اس وقت دسترخوان پہ موجود ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بلی ہو جس سے کوئی سامان گر گیا ہو۔ والد صاحب نے کہا جہاں تک مجھے یاد ہے اوپر والے دروازے اچھی طرح بند ہیں۔ والدہ بولیں شاید آپ بھول گئے ہوں، ہو سکتا ہے دروازہ کھلا رہ گیا ہو، چھوٹا سا جانور ہے، اس کو اندر داخل ہونے کے لیے معمولی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے، اس نے اندر داخل ہو کے کچھ نہ کچھ گرا دیا ہوگا۔ میرے والد صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہا جاؤ بیٹا اوپر جا کے ذرا جائزہ لے کے آؤ۔ میں فوراً والد صاحب کے حکم سے اٹھا اور دوسری بلڈنگ پہ پہنچ گیا، تمام لائٹیں آن کی، دیکھا وہاں پہ کچھ بھی نہ موجود تھا، نہ کوئی چیز گری ہوئی تھی۔ میں نے پھر بھی ایک دفعہ دوبارہ چیک کیا، آگے جا کے تمام کمروں کی لائٹیں آن کیں، لیکن تمام چیزیں اپنی جگہ پہ موجود تھیں۔ والد صاحب کے مطابق انہوں نے باہر کا دروازہ جو ٹیرس کی طرف کھلتا تھا بند کیا ہوا تھا اور وہ واقعی لاک تھا۔ میں نے پھر بھی 2-3 دفعہ اچھی طرح جائزہ لے کے نیچے آیا اور ان کو بتا دیا مجھے تو وہاں پہ کوئی چیز نہیں ملی، نہ ہی کوئی بلی اور نہ ہی کوئی گری ہوئی چیز۔ آواز کافی زیادہ تھی، اس طرح کسی نے بہت بھاری چیز اٹھا کے فرش پہ ماری ہو۔
والدہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، شاید ساتھ والوں کے ساتھ آواز آئی ہو، لیکن ساتھ ہمارے گھر میں ساتھ تو کوئی رہتا ہی نہیں تھا، لیکن اس بات کو اگنور کر دیا گیا، سب خوش گپیوں میں اور کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ والد صاحب کی عادت تھی وہ بعد از نماز فجر گھر آ کے اپنے دوسرے پورشن کے ٹیرس پہ قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج بھی جب وہ تلاوت سے فارغ ہو کے قرآن پاک رکھ کے اپنے کمرے میں تھوڑا آرام کرنے جا رہے تھے تو انہیں پاؤں اٹکا اور وہ زمین پہ دھڑام سے جا گرے۔ ان کے ماتھے پہ شدید چوٹ آئی اور ان کی نی بھی بری طرح ڈیمیج ہو چکی تھی۔ والد صاحب بری طرح درد سے کرا رہے تھے۔ ہم سب نے ان کی آواز سنی اور دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ جب دیکھا کہ ہمارے والد فرش پہ گرے پڑے ہیں، ہم سب چیختے چلاتے ان کے پاس آئے، ان کی خیریت دریافت کی، لیکن وہ درد کی شدت سے کرا رہے تھے۔ میں نے اور والدہ نے اور میری چھوٹی بہن نے، ہم تینوں نے مل کے ان کو جس حد تک ہو سکتا تھا اٹھانے کی کوشش کی اور قریب ہی پڑے بیڈ پہ لٹا دیا۔ والدہ نے والد صاحب سے پوچھا آخر آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں چلتا جا رہا تھا، مجھے لگا جیسے پیچھے مجھے کسی نے زور سے دھکا مارا ہو اور آواز آئی ہو دفع ہو جو یہاں سے۔ میں نے پیچھے مڑنے کی ہمت بھی نہ کی کیونکہ مجھے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں پہ کوئی موجود ہو۔ مجھے بہت زور دھکا دیا گیا تھا، میں اوندھے منہ جا گرا اور میرا گھٹنا زور سے زمین سے ٹکرایا جس سے شاید وہ کریک ہو چکا ہے۔ فوراً سے ایمبولینس کو بلایا گیا اور والد صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا۔ وہاں جا کے ایکس ریز میں پتہ چلا والد صاحب کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ والد صاحب درد سے کرا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا، دوائیاں وغیرہ دیں، انجیکشن لگایا تاکہ درد میں آرام آ جائے۔ ان کو آپریشن ریکمینڈ کیا گیا۔ اگلے دن والد صاحب کا آپریشن ہوا۔ تقریباً 2 سے 3 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ ان کی پٹی 2 سے 3 مہینے لگی رہنی تھی کیونکہ وہ اب 60 سال سے اوپر کی عمر میں تھے اور ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ہڈی ہیل ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ والد صاحب کو 2 سے 3 ماہ بیڈ پہ رہنا تھا۔ یہ اس گھر میں آنے کے بعد ہمارے ساتھ پہلا حادثہ تھا، لیکن کاش یہ آخری حادثہ ہوتا، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ آگے ہمارے ساتھ بہت سارے اور خوفناک واقعات پیش آنے والے تھے۔ وقت گزرتا گیا، کبھی ہمارے گھر کی کوئی چیز خراب ہو جاتی تو کبھی کوئی چیز خراب ہو جاتی، کبھی لائٹیں خود اچانک بجھتیں اور جلنا شروع ہو جاتیں۔ جب ہم تھوڑی دور جا کے دوسرے محلے والوں سے پوچھتے تو ان کے مطابق ان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آتا، ان کی لائٹ مسلسل چل رہی ہوتی، لیکن ہمارے ساتھ ایسے واقعات بہت دفعہ ہو چکے تھے۔ ہم نے اکثر اوقات الیکٹریشین کو، اچھے سے اچھے الیکٹریشین کو بلا کے چیک کروایا، انہوں نے کہا آپ کے میٹر میں اور آپ کی وائرنگ میں ایسی کوئی فالٹ ہمیں نہیں ملی جس کی بنا پہ ہم آپ کو کہہ سکیں کہ آپ کے بجلی میں کوئی خرابی ہے۔ ہو سکتا ہے وولٹیج کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ ایسا ہوتا ہو، لیکن یہاں تو اتنے گھر ہی موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے وولٹیج میں کمی آئے یا بجلی پہ زیادہ دباؤ یا اثر پڑے۔ خیر کچھ دن کے بعد والد صاحب کی ٹانگ ٹھیک ہونے کے بعد مزید خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ان کے جسم میں پس پڑنا شروع ہو گئی۔ ان کو شدید تکلیف لاحق تھی۔ انہیں تب پتہ چلا جب ان کے بینڈیج کو کھولا گیا اور نیچے ان کا زخم گلنا شروع ہو چکا تھا۔ اس حد تک اسمیل آ رہی تھی کہ قریب بیٹھنا مشکل تھا۔ تقریباً 1.5 مہینے کے بعد ان کا پلسٹر کھولا گیا۔ ابھی ان کی ہڈی پوری طرح ہیل نہیں ہوئی تھی، نہ اس پہ پس پڑ چکی تھی۔ جس ڈاکٹر نے آپریشن کیا وہ یہ دیکھ کے کافی حیران تھا۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں؟ والد صاحب نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ نے آپریشن سے پہلے میرے تمام ٹیسٹ بھی کروائے تھے جو کہ نیگیٹو آئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا میں حیران ہوں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں پچھلے 12-15 سال سے کامیاب آپریشن کر رہا ہوں، میرا مریض الحمدللہ کبھی بھی واپس جانے کے بعد اس طرح بیمار نہیں ہوا۔ یہ میرا زندگی کا پہلا واقعہ ہے اور میں کافی حیران ہوں کہ آپ کا زخم گلنا شروع ہو گیا ہے اور اس میں پس پڑ گئی ہے۔ خیر آپ پریشان نہیں ہوں، میں اس کی صفائی کر دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد والد صاحب کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ وہاں پہ جا کے جب ڈاکٹر نے ان کا زخم پہ چیرا دیا تو دیکھا اندر سے ان کی ہڈی خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر یہ دیکھ کے بہت پریشان ہوا۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا، اس نے مجھ سے کہا تھوڑی پریشانی کی بات ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جلدی سے بولیں، میرے والد صاحب ٹھیک تو ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے والد صاحب ٹھیک تو ہیں لیکن شاید ہمیں ان کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ پس ہڈی کے ذریعے خون میں شامل ہو رہی ہے اور شاید ان کا پورا خون زہر آلود ہو جائے۔ اس سے پہلے ان کا خون زہر آلود ہو ہمیں فوراً سے ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ میری والدہ کو میں نے فوراً اطلاع دی۔ والدہ نے کہا بیٹا آپ کے والد کی زندگی کا معاملہ ہے، جو ڈاکٹر کہتے ہیں کر گزریں۔ میں نے ڈاکٹر کو اجازت دے دی، کچھ ڈاکومنٹس پہ سائن کیے۔ ڈاکٹر نے اندر جا کے میرے والد صاحب کو بے ہوش کیا اور ان کی ٹانگ کاٹ دی۔ والد صاحب جب ہوش میں آئے تو اپنی ٹانگ دیکھ کے غشی کھا گئے۔
انہوں نے کہا میری ٹانگ کیوں کاٹی گئی؟ والد صاحب کو تسلی دی گئی، انہوں نے باقاعدہ بتایا گیا آپ کا زخم کافی خراب ہو چکا تھا اور پس خون میں شامل ہو رہی تھی، جس سے آپ کو جانی خطرہ لاحق تھا۔ آپ کی جان بچانے کے لیے ہمیں آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ والد صاحب بہت افسردہ تھے، انہوں نے کہا یعنی میں ساری زندگی چل نہیں پاؤں گا؟ ڈاکٹر نے کہا یقیناً آپ چل پائیں گے، بہت سارے معذور لوگ ایسے آلات موجود ہیں جن کے ذریعے لاٹھیوں کے ذریعے چلتے ہیں، اگر آپ محتاجی کو اپنے دل پہ لے گئے تو شاید دوبارہ زندگی بھر نہ چل پائیں، آپ کو ہمت کرنا پڑی ہوگی۔ ہم نے والد صاحب کو تھوڑے دن کے بعد لیا اور گھر آ گئے۔ والد صاحب کافی افسردہ اور پریشان رہتے تھے، ان کا کسی چیز میں بھی دل نہ لگتا تھا، وہ بیڈ پہ پڑ کے رہ گئے، انہوں نے دوبارہ کبھی اٹھنے کی کوشش ہی نہ کی، اور قریب ٹانگ کٹنے کے 3 مہینے کے بعد والد صاحب اس جہان فانی سے رخصت کر گئے۔ ہمارے لیے وہ بڑا کربناک لمحہ تھا۔ مکان لینے کے پہلے سال ہی میرے والد اس دنیا سے جا چکے تھے، انہوں نے بڑی خوشی سے یہ گھر تعمیر کروایا تھا، لیکن یہ گھر ہمارے لیے ایک مصیبت اور عذاب بن کے ہماری زندگی کا حصہ بنا۔ وہ جب اس دنیا سے گئے میرا چھوٹی بہن اور والدہ کا دل نہیں لگتا تھا۔ ہماری فیملی تھی کتنی، امی ابو میں اور چھوٹی بہن، ہم سب تنہا ہو کے رہ گئے تھے۔ ہم ہر وقت والد صاحب کو یاد کرتے اور ان کی یاد میں روتے رہتے، لیکن یہ آخری غم نہیں تھا جو ہمیں دیکھنا تھا۔ ایک دن چھوٹی بہن جب یونیورسٹی سے واپس آئی تو بری طرح رو رہی تھی۔ امی نے فوراً پوچھا بیٹا آخر کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مما جب مجھے وین والے نے تھوڑا سا دور سڑک پہ اتارا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے بہت سارے کتے بھاگ رہے ہوں، لیکن میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں باقاعدہ بھاگتی ہوئی گھر تک پہنچی ہوں، میری حالت سخت خراب ہے، مجھے مسلسل کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا بے شمار کتے میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ چلتے چلتے دروازے کے آگ میں میرا پاؤں اٹکا اور میں نیچے گر گئی۔ یہ دیکھ لیں میرا بازو چھل گیا ہے اور میری ٹانگ پہ بھی چوٹ آئی ہے۔ والدہ نے فوراً سینے سے لگایا، اچھی طرح زخم صاف کیا اور مرہم پٹی کر دی۔ مجھے پتہ چلا تو میں بھی یہ سن کے کافی پریشان ہوا کہ میری بہن کے ساتھ آخر کیا ہوا ہے، لیکن میں حیران تھا کہ کتے پیچھے پڑنے کی آواز لیکن کتے موجود نہ ہو، آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے کوشش کی اس پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کروں جس کے ذریعے میرے والد صاحب نے یہ پلاٹ خریدا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا، میں نے اپنے ساتھ اپنے 2-3 دوست لیے جو اچھی خاصی جان پہچان کے مالک تھے۔ میں نے انہیں تمام معاملات سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی بہت بڑی گاڑیوں میں میرے ساتھ گئے، انہوں نے کہا تم پریشان نہ ہو، تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہیں بالکل اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پراپرٹی ڈیلر نے جب دیکھا کہ گن مین کے ساتھ میرے 2 دوست بھی موجود ہیں، وہ تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میں نے جاتے ہی اس کے ٹیبل پہ زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے کہا جو بات میں پوچھوں گا مجھے سچ سچ بتاؤ، آخر اس پلاٹ میں ایسا کیا مسئلہ تھا کہ اس پہلے مالک نے اتنے سستے داموں بیچ دیا؟ اس نے ڈرتے گھبراتے ہوئے کہا سر مجھے اس بات کا کچھ علم نہیں ہے۔ میرے دوست نے گن مین کو اشارہ کیا، اپنی گن مجھے دو۔ جیسے میرے دوست نے گن پکڑی، اس نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا برائے مہربانی مجھے کچھ نہ کہے، میں آپ کو ساری بات سچ بتا دیتا ہوں۔ وہ پھر اس نے تمام بات سچ بتا دی کہ جیسے اس مکان پہلے پلاٹ کے مالک نے پلاٹ خریدا تھا، اس کے بعد اس کے ساتھ بہت سارے برے واقعات پیش آ رہے تھے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑے خوفناک جنات کا سایہ تھا، اس لیے وہ سستے داموں یہ پلاٹ بیچ کے یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میں نے پراپرٹی ڈیلر کو کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے والد صاحب کی جان جا چکی ہے، تم نے اپنی لالچ اپنی فیس کے غرض ہمیں بتائے بنا ہمیں یہ پلاٹ آگے سیل کروا دیا۔ تم لوگ کتنے بے ضمیر ہوتے ہو، تمہیں لوگوں کی غمی خوشیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں وہاں سے پلٹا، اب اس کو کہتا تو کیا کہتا، والد صاحب تو کبھی واپس نہیں آ سکتے تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو ایک ادھم مچا ہوا تھا، میری والدہ کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں فوراً ان کے پاس بھاگا، چھوٹی بہن ان کے پاؤں اور ہاتھ مل رہی تھی، والدہ درد کی شدت سے کراہ رہی تھیں۔ پتہ چلا کہ سر پنکھا چلتا ہوا نیچے گرا اور پر کا ایک کونا والدہ کے ماتھے سے ٹکرایا جس میں کافی بڑا کٹ پڑ چکا تھا۔ میں نے کہا والدہ کے لیے ایمبولینس کیوں نہیں منگوائی؟ اس نے کہا یہ آپ کے آنے سے 1 منٹ پہلے کا واقعہ ہے یا شاید 2 منٹ کا۔ میں نے فوراً ایمبولینس کو کال کی، ایمبولینس آ گئی، والدہ کو ہاسپٹل لے کے گئے، مرہم پٹی کٹوائی، لیکن والدہ درد کی شدت سے کراہ رہی تھیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، ماتھے کے اوپر چلتا ہوا پنکھا نیچے گرے اور لگ جائے، انسان کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے والدہ کی زندگی رکھ لی۔ والدہ کو جب گھر لائے، میں اور میری بہن والدہ کے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے والدہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا والدہ آج میں پراپرٹی ڈیلر کے پاس گیا تھا اور اپنے دونوں دوست احسن اور ندیم کو ساتھ لے کے گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ بہت شدید سخت خوفناک جنات کا سایہ ہے۔ پہلے پلاٹ کے مالک نے بھی اسی وجہ سے یہ پلاٹ سستے داموں بیچ دیا تھا کہ اس کے ساتھ بھی بڑے اذیت ناک واقعات پیش آ رہے تھے۔
کبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کبھی اس کے بچے بیمار ہو جاتے، کبھی بیوی، یا کبھی اس کے بزنس میں کافی حد تک لاس ہو جاتا۔ یہ سب اس پلاٹ میں رہنے کی وجہ سے ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے، ہم سب سے نیچے والے فلور پہ تھے، اوپر سے دروازے زور زور سے بجنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا ہمارے تمام برتن، شیشے کی الماریاں، بیڈ، صوفے، کرسیاں کوئی زور زور سے اٹھا کے مار رہا ہے۔ ہم تینوں بہت خوف زدہ تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد، تقریباً 5-7 منٹ کے بعد وہ آوازیں بند ہو گئیں۔ میں، میری چھوٹی بہن ہمت کر کے اوپر گئے۔ ہم نے جا کے دیکھا سب کچھ اپنی جگہ پہ موجود تھا، نہ تو دروازے کھلے تھے، نہ ہی کوئی چیز اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلی تھی۔ ہم نے اس وقت طے کر لیا تھا کہ اب ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ ہم نے والدہ سے آگے ریکویسٹ کی، والدہ اگر ہم یہاں سے نہ گئے تو ہم تینوں کی جان کو سخت خطرہ ہے۔ ہم پیچھے 3 لوگ رہ گئے ہیں، گھر ہمیں اللہ اور دے دے گا، ہم اس کو بیچنے کے لیے رکھ دیں گے اور ایک کرائے کا مکان لے لیں گے۔ تھوڑی دن کی کوشش کے بعد ہمیں اپنے پرانے علاقے کی جانب ایک کرائے پہ مکان مل گیا۔ ہم نے اس گھر کے اوپر ایک بورڈ لگا دیا، ہاؤس فور سیل۔ لیکن ہم نے یہ سوچا تھا جو بھی یہ گھر لے گا ہم اس کو سچ سچ بتائیں گے، تاکہ آنے والا کوئی بھی شخص یا کوئی فیملی کسی اذیت سے نہ گزرے جس سے ہم اور پول آؤٹ کے پہلے والا مالک گزرا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد الحمدللہ ہمارا مکان منافع کے ساتھ بک گیا۔ وہ ایک پیر فقیر لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گھر خریدا تھا۔ ایسا معلوم پڑتا تھا شاید وہ ہماری مشکلات ختم کرنے اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس گھر سے ان کو کیسے بھگاتے ہیں، آپ اپنا پیسے پکڑیں اور اللہ کے حوالے اور کسی اور جگہ جا کے آباد ہو جائیں۔ ہم آج بھی اپنے والد صاحب کو یاد کرتے ہیں، ان کی قبر پہ جاتے ہیں اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اس دنیا سے جتنے مسلمان مرد عورتیں جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ حاجر عطا فرمائے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ یہ تھی آج کی کہانی، امید آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔